جو ہے در سے عداوت کر رہے ہیں وہ خود سے بھی بغاوت کر رہے ہیں وہ خود سے بھی بغاوت کر رہے ہیں علی کو جان کر انجان ہے جو علی کو جان کر انجان ہے جو وہ احمق ہے حماقت کر رہے کر ایک طرح ہوئی تھی کل ہمارے یہاں جشن میں ہے بتوں میں کھلبلی آئے علی آئے علی اس پہ ایک منقبت میں نے کہی تھی اور دوستان نے کل کافی سراہا بھی اور سنا بھی آپ حضرات بھی سن لیں شاید کسی قابل ہو آئے علی آئے علی آئے علی آئے علی ہر طرف ہے روشنی آئے علی آئے علی ہر طرف ہے روشنی آئے علی آئے علی مٹ چکی ہے تیرگی آئے علی آئے علی آئے علی آئے علی آئے علی آئے جو حضرات بول سکتے ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائے علی کا ذکر عبادت ہے اور اس میں جتنا بولیں گے اتنی زبان معتبر ہوتی چلی جائے گی ہر زبان پر آج ذکر حیدر کرار ہے ہر زبان پر آج ذکر حیدر کرار ہے اور جو دشمن ہے ان کا بس وہی بیزار ہے ہر زبان پر آج ذکر حیدر کرار ہے اور جو دشمن ہے ان کا بس وہی بیزار ہے کہہ رہے ہیں سب یہی آئے علی آئے علی آئے علی آئے علی آئے علی آئے علی اور یہاں سے کچھ اشعار سماعت فرمائیں آپ حضرات تھوڑا جڑ کے سنیں تاکہ مجھے سنانے میں لطف آئے بسم اللہ چاہنے والوں کے چہرے ہو گئے مثل گلاب چاہنے والوں کے چہرے ہو گئے مثل گلاب اور جو دشمن ہے ان کی ہو گئی حالت خراب چاہنے والوں کے چہرے ہو گئے مثل گلاب اور جو دشمن ہے ان کی ہو گئی حالت خراب ہے پریشان شیخ جی آئے علی آئے علی آئے علی اور یہاں سے دو تین بند جس کا جیسا تھا لہو ویسا اثر دکھنے لگا جس کا جیسا تھا لہو ویسا اثر ہونے لگا خوش ہوا کوئی تو کوئی غم زدہ دکھنے لگا خوش ہوا کوئی تو کوئی غم زدہ دکھنے لگا بات یہ جب بھی چلی آئے علی آئے علی آئے علی آئے علی آئے علی آئے علی
करीब। खुशनुमा खुश रंग आती है नजर तेरा की रात, खुशनुमा खुश रंग आती है नजर तेरा की रात, और जिस तरफ भी देखिए है खाने दावर की बात, जिस तरफ भी देखिए है खाने दावर की बात, है फिजा कितनी भली, आए अली आए अली आए अली आए अली। और ये हदीस की रोशनी में उलमाए किराम के दरमियान पढ़ रहा हूं, जो इबादत हो वेला के साथ बस वो है कबूल, जो इबादत हो वेला के साथ बस वो है कबूल, जिक्र है दर है इबादत है ये फरमाने रसूल, जिक्र है दर है इबादत है ये फरमाने रसूल, मिलके फिर बोलो सभी आए अली 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 आए अली। और इस पर्दे में आप सब शामिल हो जाए जो कि हकीकत पर मुश्तमिल है। दर बदर कूचा बकूचा क्यों भला भटके कहीं, दर बदर कूचा बकूचा क्यों भला भटके कहीं, अपनी मुश्किल का सहारा जुज अली कोई नहीं, अपनी मुश्किल का सहारा जुज अली कोई नहीं, जब पढ़ी नाद अली आए अली आए अली आए अली आए अली, हर तरफ है रोशनी आए अली आए अली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह साहब बारगाह इज़्ज़त पनाह में नज़राना क़ीदत पेश कर रहे थे और वक्त के तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए आए अली का मुरस्सा कलाम बउनवान नज़्म उन्होंने पेश किया। खुदा सलामत रखे उन आवाज़ों को, उन लहजों को, उन तहरीरों को, उन तस्वीरों को कि जिसमें विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम का अक्स नज़र आता है। ये आलमी कॉन्फ्रेंस बउनवान मार्फत मौलूद काबा व नहजुल बलागा कि जिसमें हिस्सा नज़्म भी है और हिस्सा नस्र भी है। जब समातें नस्र से बोझल होने लगे तो मैं नज़्म का सहारा ले लूँगा, जब नज़्म से आप बाहर निकलना चाहें तो मैं कोशिश करूँगा कि नस्र की तहरीरों से मैं आपके समातों की तस्वीरों को आईने की शक्ल में पेश कर दूँ। अब चाह रहा हूँ मैं कि आपके सामने उस शख्सियत को आवाज़ देने जाऊँ कि जिसने नजफ़ अशरफ में अपनी ज़िंदगी के हिस्से को इस हवाले से ही इस्तेमाल किया कि जिसका इस्तेमाल आज हमारे सामने इस्तिफ़ादे की शक्ल में नज़र आ रहा है। खुदा हम सबको भी ये सादत अता करे, ये शरफ़ अता करे कि नजफ़ के लम्हे लम्हे को हम अपने लिए सोने चांदी से ज़्यादा कॉस्टली समझें ताकि हम अपने किसी वक्त को ज़ाया न होने दें। आज इल्म और अहले इल्म की कदर इसलिए भी है कि इल्म कमाल दिखाता है और जहल ज़वाल की तरफ लेके जाता है। इल्म की कदर इसलिए भी है कि इल्म आफताब की रोशनी के सामने हमें लेकर आता है और जहल हमेशा अंधेरे और जुल्मत कदे में ले जाकर सैर कराता है। इल्म की कदर इसलिए भी है कि इल्म हमें अली से मिलाता है, जहल अबू जहल से मुलाकात कराता है। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वादी इल्म के मुसाफिर रहें और जब इस सफ़र पर हम निकल जाएंगे तो कहीं पे हज़रत आदम की दुआएं मिलेंगी, कहीं हज़रत नूह हमें दुआएं देंगे। और हमें चाहते भी ये हैं कि इस सफ़र में हम तन्हा मुसाफिर न रहें, वरना कभी कभी तो ऐसा कहना पड़ता है कि हमारे जैसा किसी का तो हम सफ़र भी नहीं, हमारे जैसा किसी का तो हम सफ़र भी नहीं, हमारे साथ चला और हमें खबर भी नहीं। आइए हज़रात इन मिसरों के साथ मैं बड़े ही अदब व एहतराम से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख जाफर यासूबी साहब क़िबला से
گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے اس عالمی کانفرنس معرفت مولود کعبہ و نہج البلاغہ کے عنوان سے گفتگو کریں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بلند ترین عظمت محمد والے محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام على السراج المنیر البشیر النذیر خیر الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین۔ میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز تمام علماء کرام سامعین حضرات کو اس مسرت اور مسرت موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرنے سے کروں گا۔ اس ہستی کی آمد کا دن ہے کہ جس کے لیے اگر یہ بھی کہا جائے تو شاید ان کی منزلت کے لیے زیادہ نہ ہو کہ جس کے محبین کے لیے اللہ نے جنت کو خلق کیا اور جس سے بغض رکھنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کو خلق کیا۔ اے علی اگر تو نہ ہوتا، تیرے محبین تیرے مبغضین نہ ہوتے تو اللہ کو جنت اور جہنم کی خلق کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ موضوع دیا گیا ہے کہ معرفت علی اور نہج البلاغہ۔ سب سے پہلے جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ نہج البلاغہ تو ان معارف کی کتاب ہے کہ جو مولا امیر نے ہمیں عطا کیے ہیں، توحید کی معرفت، امامت نبوت کی معرفت، قیامت کی معرفت، کائنات کے اسرار کے بارے میں۔ تو آج تک تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں بہت ساری معرفت سکھائی ہے، اگر کوئی نہج البلاغہ کو پڑھے تو۔ لیکن اسی نہج البلاغہ سے علی کی معرفت یہ کیسے؟ اس کے بارے میں خود مولا علی علیہ السلام کا ایک کلام موجود ہے۔ فرماتے ہیں المرء مخبوب تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ مولا کائنات جہاں ہمیں مختلف معارف سکھا رہے ہیں نہج البلاغہ میں، تو اسی کے ضمن میں اپنی منزلت بھی بتا رہے ہیں۔ صاحبان بصیرت تو اسی سے پہچان لیتے ہیں۔ ابن ابی حدید کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، توحید کے بارے میں کچھ کلمات کہے حبیب علی نے، یہ خطبہ دیا۔ اس خطبے کی شرح سے پہلے انہوں نے تمہیداً ایک بات کی، کہا کہ معرفت الہی کہ اس منزل پہ جا کر توحید کی گہرائیوں میں ڈوب کر جہاں اصحاب نبی میں سے کوئی ایک
ایک کلمہ کہنے کی جرات نہیں رکھتا تھا، وہاں علی نے پورے خطبے دے دیے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں علی کی اس کلام سے، جبکہ وہ کلام توحید پر مشتمل ہے، لیکن ابن ابی الحدید توحید کے بارے میں شرح دینے سے پہلے علی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اس سے سمجھتا ہوں کہ بعد از نبی افضل ترین علی ہیں، اس لیے کہ معرفت کی ان منازل کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو صرف علی ہے، اور اللہ نے اس کائنات میں اپنی مخلوق کی افضلیت کا معیار عقل اور علم کو قرار دیا ہے، اسی لیے تو انسان کو حیوان سے افضل قرار دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بابصیرت، اگر کوئی دانا آدمی، اگر کوئی کلام کو گہرائیوں سے جاننے والا نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے تو جہاں اس سے اور بہت سی معرفتیں حاصل ہوں گی، وہاں اس کو علی کی شخصیت کا بھی اندازہ ہوگا۔ ضرور بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی سائنسدان کی کوئی نئی ریسرچ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جو کائنات کی کسی چھپی حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے، تو جہاں لوگ اس نئی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں وہاں اس سائنسدان کی علمی بلندی کے بھی معترف ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی آدمی اس جہت سے علی ولی کی کلام کو پڑھے کہ علی خود کس حد تک معرفت کی بلندیوں پہ تھے، تو اس کو وہ جملہ کہنا پڑے گا جو کسی ریسرچر نے جب نہج البلاغہ میں موجود کائنات کے مختلف حقائق کے بارے میں مولا علی کا کلام پڑھا تو اس کو کہنا پڑا کہ اگر یہ ہستی اس کائنات کی خالق نہیں ہے تو کم از کم جب یہ کائنات خلق ہو رہی تھی تو یہ ہستی اس کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ معجزہ نظر آئے گا، ایک ایک کلام بابصیرت آدمی کو معجزے پہ مشتمل نظر آئے گی۔ میں نے جس جہت سے مولا علی امیر کائنات کی معرفت اور ان کی شخصیت کے پہلو کو نہج البلاغہ کے ذریعے سے بیان کرنا چاہا ہے، میں معذرت چاہوں گا کہ میں دیکھ کر پڑھوں گا، کیونکہ توقع یہ تھی کہ حوزے میں یہ 2 دن شاید چھٹی ہو، لیکن بہرحال نہیں ہوئی، تو کچھ کلمات لکھ سکا ہوں مگر ان کو دہرا نہیں سکا۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ان کی شخصیت کے جس پہلو کو نہج البلاغہ کے ذریعے بیان کرنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہج البلاغہ کے ذریعے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امیر کائنات انسان کی گھریلو زندگی، خاندانی تعلقات کے طور طریقوں سے کس قدر آگاہ تھے۔ دوسرے لفظوں میں وہ انسانی ضروریات و حاجات، انسانی نفسیات و افکار، انسانی کمزوریاں اور مجبوریوں پر کتنی گہری نگاہ رکھا کرتے تھے، اور ان کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے کتنے عظیم اور سنہرے اصول دیے کہ جن کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اس حوالے سے پہلا پوائنٹ جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج بہت سارے گھرانے، اگر میں ہزاروں گھرانے کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، صرف اس لیے تباہ ہو رہے ہیں کہ مرد اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ غیرت مند سمجھتا ہے،
کہ ہم مورد ابتلا ہیں اور لوگ ان مسائل میں کئی بار رابطہ کرتے ہیں اور بیوی کے ہر کام ہر بات پہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مرد کی غیرت مندی کا تقاضا ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں اس طریقے سے اپنے گھر کو سنوار لوں گا، آباد کر لوں گا۔ دوسری جانب سے علی ولی اس زمانے میں آ رہے ہیں کہ جس زمانے میں ایسے کاموں پر فخر کرنا ایک مرد کی شان ہوتی تھی، اسے بڑا مرد سمجھا جاتا تھا، لیکن اسی زمانے میں آنے والے علی ولی کس قدر انسانی نفسیات و افکار پر احاطہ رکھتے تھے، انسان کی ضروریات کو کس قدر سمجھتے تھے، انسانی معاشرے کی آبادی کے کن اصولوں پر یقین رکھتے تھے۔ اس زمانے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، ایاک والتغایر فی غیر موضع غیرۃ فإن ذلك يدعو الصحیحۃ إلی السقم والبریۃ إلی الریب۔ بچ اس بات سے کہ تو ایسا مرد بنا پھرے کہ جہاں غیرت نہیں دکھانی وہاں بھی تو غیرت مند بن بیٹھے۔ یاد رکھ، اگر غیرت کے مواضع کے علاوہ تو نے غیرت دکھانے کی کوشش کی تو صحیح بھی مریض ہو جائے گی، اور پاک دامن بری الذمہ وہ خاتون بھی شک کی مریض ہو جائے گی۔ اگر اس جملے کو گہرائی سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی نفسیات اور ان کے تقاضوں پر اس زمانے میں کس قدر گہرائی سے نگاہ رکھتے تھے، لیکن اس سے کوئی آدمی بھی یہ نتیجہ نہ لے کہ امام یہ دستور دینا چاہتے ہیں کہ آپ بیوی کو آزاد چھوڑ دیں، جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے گھر سے باہر چلی جائے، یا آپ جسے چاہے اس کو گھر میں بلا دیں، بیوی اور بچوں کے درمیان بٹھا دیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خود بیوی کے لیے بے رحمی کے دروازے کھولنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے تو فرمایا، دوسرے لفظوں میں افراط اور تفرید سے بچنا ہے۔ فرمایا فإن شدت الحجاب ابقى عليهن وليس خروجهن بأشد من ادخالك من لا يوثق به عليهن۔ اے مرد، اے گھر کا سربراہ، اے شوہر صاحب، یاد رکھ جتنا ہو سکے بیوی پر حجاب رکھ، حجاب کا پابند کر، یہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ اور صرف یہ نہ کر کہ بیوی کو بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی لگا، بلکہ گھر میں لانے والے پر بھی نگاہ رکھ کہ تو کس کو اپنے گھر میں لا رہا ہے۔ ان کا گھر سے نکلنا یہ زیادہ سخت نہیں ہے کہ تو گھر میں ایسے آدمی کو لائے جو قابل اعتماد نہیں ہے۔ بعض لوگ پردے کے بغیر گھر والوں کو باہر نہیں جانے دیتے، لیکن گھر کے اندر ہر طرح کے مہمانوں کو لاتے ہیں، گھروں کے اندر درمیان میں بٹھایا کرتے ہیں۔ تو مولا علی ایک گھرانے کی سعادت کی خاطر، اس کو ہر قسم کی مشکلات سے بچانے کی خاطر ایک سعادت بھری زندگی گزارنے کے اصول دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بحث چھڑ جاتی ہے ایک موضوع پر، اور بہت لمبی لمبی اس پر بحثیں کی جاتی ہیں۔ ماہرین علم اجتماع
ماہرین قانون مختلف ہو جاتے ہیں۔ وہ بحث کیا ہے کہ کیا انسان کی سعادت بھری زندگی، ایک اچھا معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے؟ خاتون مرد کے شانہ بشانہ باہر نکل کے کام کرے یا گھر کو سنبھالے اور باہر کا کام مرد پہ ڈالا جائے؟ آپ پڑھیں جو اس میدان میں محققین ہیں ان کو اس میں مختلف پائیں گے، کتابیں لکھی گئی ہیں اس ٹاپک پر کہ کون سا طریقہ کار زندگی میں افضل ہے۔ چونکہ انسان سعادت کی تلاش میں ہے، اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، مشکلات سے بچنا چاہتا ہے، محبت اور انس بھری زندگی کی تلاش میں ہے، تو ان میں سے کون سا طریقہ کار افضل ہے؟ اگر ہم اس بات میں بھی مولا کائنات سے فیصلہ لینا چاہیں تو عجیب جواب ملتا ہے۔ گویا علی ولی کی نگاہ میں جس قدر انسانی معاشرے کی آبادی، اس کا دفاع، اس کی مضبوطی، اس کی ترقی مرد کی بہادری میں مضمر ہے، اس کے دفاع میں مضبوط ہونے میں مضمر ہے، اس کے جنگجو ہونے میں یہ سب کچھ ملتا ہے، اتنا ہی معاشرے کی ترقی، اس کی بہتری، اس کی مضبوطی، اس کی آبادی، اس کی سعادت خاتون کے اچھا گھردار ہونے میں ملتا ہے۔ فرمایا جہاد المرأۃ حسن التباعل، یعنی اچھی گھرداری۔ اچھی گھرداری سے مراد شوہر کے مال اور عزت کی حفاظت کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، شوہر پہ مشکلات آ گئی ہیں تو ان پہ صبر کرنا، خوشحالی میں تنگی میں اس کا ساتھ دینا۔ اچھی گھرداری اتنا ہی معاشرے کو اس کی ضرورت ہے جتنا مرد کے جہاد کی ضرورت اور اہمیت ہے، اتنا ہی اس پر اجر و ثواب ملتا ہے جتنا مرد جب اپنے جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد میں اترتا ہے۔ گھرداری کی اتنی اہمیت کا قائل، اور وہ بھی 1400 سال پہلے کے زمانے میں، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یا نبی ہو سکتا ہے یا اس کا وصی ہو سکتا ہے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ عاجل فرج۔ جس زمانے میں علی کو زندگی بسر کرنا پڑی، اس زمانے میں کون جانتا تھا کہ دنیاوی زندگی کی سعادت، گھروں اور معاشروں کی آبادی اس بات میں مضمر ہے کہ خاتون کچھ اوصاف میں مرد کے اپوزٹ ہو۔ عام طور پر انسان یہی سمجھتا تھا، بلکہ شاید ابھی تک بھی انسان، ماہرین بھی اس نتیجے تک نہ پہنچے ہوں کہ انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود، گھروں کی آبادی اور سعادت اس بات میں مضمر ہے کہ خاتون کچھ اوصاف میں مردوں سے اپوزٹ ہو، مختلف ہو۔ عام لوگ یہی اسی میں کمال سمجھتے ہیں کہ خاتون بھی وہ تمام صفات کمال بے عین ہی وہی رکھتی ہو جو مرد کے اندر پائی جاتی ہے۔ پر علی ولی سے جب اس بات میں رائے لی گئی تو فرمایا افضل صفات النساء اقبح صفات الرجال، وہ کبیح ترین صفات جو مرد کے لیے کبیح ترین ہے،
وہ کئی ایک ایسی ہے جو مرد کے لیے جہاں کبیح ترین ہے وہی خاتون کی طرف جب نسبت دی جائے تو افضل ترین ہو جاتی ہے. بے شک بے شک ماشاء اللہ کلّہ. الذهب والجبن والبخل، اترانا، فخر کرنا، غرور ہونا مرد کے لیے کبھی ترین ہے. بزدلی مرد کی کبھی ترین صفات میں سے ہے. بخیل ہونا مرد کی کبھی ترین اوصاف میں سے ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں یہی صفات جب خاتون میں پائی جائے تو یہ افضل ترین صفات بن جاتی ہے. اس لیے ساتھ اشارہ فرمایا، اس لیے کہ معاشرے کی آبادی، معاشرے کی ترقی، گھروں کی سعادت انہی اوصاف میں مضمر ہے. فرمایا فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَزْهُوبَةً لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا، اگر خاتون کے اندر غرور ہوگا تو وہ اپنے مرد کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی. وَإِنْ كَانَتْ بَخِيلَةً حَافِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ بَعْلِهَا، اگر بخیل ہوگی تو صرف شوہر کے مال کی نہیں، صرف اپنے مال کی نہیں، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے گی. اور اس پر ہزاروں شواہد ہیں کہ وہ خواتین جو دریا دل ہوا کرتی ہیں آباد گھروں کو تباہ کر دیتی ہے. اچھی بھلی زندگی گزارنے والے شوہر مقروض ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ایسی خواتین ہیں کہ جب وہ گھر میں آئی ہے تو وہ گھر اس کے آنے سے پہلے ایک معاشرے کا گیا گزرا گھر سمجھا جاتا تھا، لیکن اس گھر میں اس خاتون کے آنے کے بعد وہ اس گھر کو اس معیار پہ لائی ہے کہ اب اس کا شوہر معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ بیٹھنے اور اٹھنے میں عیب محسوس نہیں کرتا ہے. اگر وہ بخیل ہوگی تو اپنے مال کی اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی. وَإِنْ كَانَتْ جَبَانَةً فَازَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُعْرَضُ لَهَا، اگر بزدل ہوگی تو جو کچھ بھی اس کو پیش کیا جائے گا وہ اس سے خوف کھائے گی. اللہ جانے کتنے گھرانے بربادیوں سے اگر بچے ہیں تو عورت کی بزدلی کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان نہیں ہو سکتی. کتنے ایسے گھرانے ہیں جنہیں ایسے مواقع مہیا تھے کہ وہ گھرانے تباہ ہو سکتے تھے لیکن بچ گئے ہیں تو عورت کی، خاتون کی بزدلی کی وجہ سے. شوہروں کے کتنے مال بچے ہیں عورت کے بخل کی وجہ سے، اور کتنے گھرانے تباہ ہوئے ہیں خاتون کی شاہ خرچیوں کی وجہ سے. یہاں پر ٹائم کتنا ہے؟ مواد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد. یہاں پر ایک بار پھر ماہرین کے درمیان بحث ہو جاتی ہے کہ مثالی زندگی کہ جس میں تمام حقوق کی رعایت ہو کس طریقہ کار میں ہے. اس میں ہے کہ گھر کے تمام فیصلے اور ان کی باغ ڈور مرد کے ہاتھ میں ہو، خاتون سے کوئی چیز نہ پوچھی جائے. یا اس میں ہے کہ بالخصوص آج کے زمانے میں خاتون پڑھی لکھی ہے، خاتون کے ہاتھ میں ہو، یا دونوں کو مشورے سے چلنا چاہیے. مختلف آراء ہیں. کوئی کسی چیز میں دیکھتا ہے کہ معاشرہ سعادت مند ہوگا، گھر آباد ہوں گے، اور کوئی کسی میں دیکھتا ہے 1400 سال پہلے ایسا زمانہ جس میں خاتون کی کوئی وقت نہیں تھی، حتیٰ کہ اسلام آنے کے بعد بھی کچھ صحابہ کہتے تھے کہ خاتون تو پاؤں کی
جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کا اثر نہیں نکلا ان کے اذہان سے۔ اس زمانے میں علی ولی نے اس کے لیے کیا اصول دیا؟ نہ سارے امور مرد کے ہاتھ میں ہے، نہ سارے امور میں خاتون سے پوچھا جانا ہے، نہ سارے امور میں دونوں کے مشورے سے چلنا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر ایسی چیز دے دی کہ جس میں شاید ہم اپنی سوچ اور فکر سے مشکل سے پہنچتے۔ فرمایا لا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها فإن المرأة ریحانة وليس بکہرمانة۔ خاتون کو اس کے امر سے زیادہ بڑھ کر کسی امر کا مالک نہ بنا۔ اس کا اگر مفہوم نکالے تو کیا نکلتا ہے؟ اولاد کا مجمع ہے، یعنی جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور ہیں ان کا مالک کون ہے؟ اللہ جی۔ خاتون کو اس کے امر سے زیادہ کا مالک نہ بنا۔ اس کا مطلب ہے جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور ہیں ان کا مالک کون ہے؟ خاتون ہے۔ تو امام نے کاموں کی تفصیل دے دی کہ وہ کام جو خاتون سے تعلق رکھتے ہیں، کیا پہننا ہے، کیا کھانا پینا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، یہ تمام امور میں خاتون سے پوچھا جائے۔ طبعا جہاں تک شریعت کی حدود میں ہے۔ بعض لوگ اس لیے گھر والوں سے لڑ پڑتے ہیں کہ جی میں نے اس کے لیے سوٹ چوائس کیا ہے اور اس کو پسند نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں ان امور میں خاتون کی بات چلے گی۔ اس کے باہر کا جو ادارہ ہے گھر کا، لین دین ہے، معاملات ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کیا کام کرنا ہے، کیسے مال کمانا ہے، ان امور کا مالک خاتون کو نہ بنا۔ کس لیے؟ عام طور پر کہا جاتا ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ علی ولی نے یہ جملہ نہیں فرمایا، فرمایا ہی ریحانۃ ولیست بکہرمانہ، اس لیے کہ ان کام کا ادارہ کرنا اس کے لیے سخت جان ہونا شرط ہے۔ خاتون تو ایک پھول کی مانند ہے، وہ تو ایک پھول کی مانند ہے، اتنا سخت کام اس سے نہیں لینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان امور میں بھی خاتون کو استعمال کرنا ایسا ہے جیسے لوہے کا کام کپاس سے لینا ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ علی ولی کے کلمات کو جب نہج البلاغہ میں کسی جہت سے بھی پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو وہاں ضرور اس پہلو کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ یہ کلام کرنے والا کس قدر علم اور معرفت کی بلندیوں پہ تھا، کائنات کے اسرار اور رموز پر، انسان کی حاجات پر، انسانی معاشرے کے تقاضوں پر، ضروریات پر کس قدر احاطہ رکھا کرتے تھے۔ تو پھر یقین سے صرف توحید کے بارے میں، خطبے کے بارے میں نہیں، کسی چیز پر بھی علی ولی نے اگر گفتگو کی ہے، ابن ابی حدید تو چونکہ ایک عالم تھا، صرف اسی چیز سے اس کا تعلق تھا، ہر فیلڈ کا ماہر جب علی ولی کی کلام اس فیلڈ میں پڑھے گا تو اس کو یہی کہنا پڑے گا کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں علی تھا، جہاں اس فیلڈ میں اس معیار پہ اتر کر ایک کلمہ کہنا کسی کے بس کا روگ نہیں تھا، وہاں علی نے پورے خطبے دیے ہیں۔ اور یہ دلیل ہے کہ اگر رسول کا کوئی سچا وصی تھا تو وہ علی ولی تھا۔ درود بھیجیے نہج البلاغہ اور معرفت مولود کعبہ کے عنوان پر مرد اور عورت کے جو احساسات
کو ज़िंदगी के शोबे में किस तरह इस्तेमाल किया जाए। अमीर मोमिन के कलाम की रोशनी में उन्होंने बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह में फ़ख्र है और इस बात पर इफ्तिखार है कि हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दिल के ग़ुलाम हैं। किसी को आम लफ्ज़ों में फ़कीर कह दीजिए तो बुरा मान जाएगा, लेकिन उसे कहीं अली के दर के फ़कीर हो तो अपने लिए सनद समझेगा। तो ये निस्बतों की बात होती है। हम यही कहते हैं सदियों के बाद भी और सदियों से कि मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? और हम यूं भी अपने आप को सर उठाकर वहाँ पे पहुँचा देते हैं कि जहाँ पे बास कबीलों का इदराक दम तोड़ देता है कि रश करते हैं हमें अहले ज़माना देख कर, रश करते हैं हमें अहले ज़माना देख कर, हम तो पत्थर भी पहनते हैं नगीना देख कर। तो ये हमारा इफ्तिखार है कि हम अली के दर से मंसूब हैं और इसी निस्बत को हम अपने लिए फजीलत समझते हैं। अपने इस कारवाने सुखन को आगे बढ़ाने के लिए मैं उस शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ कि जिसने अपनी शायरी में आयतों की तर्जुमानी की है, जिसने अपने अशार में हदीसों की वो विजदानी कैफियत को हमारे सामने पेश किया है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का कौल मनी तक़ल्ला युत्तक़ा, जो अल्लाह से डरता है दुनिया उससे डरती है। आज का ज़माना जिसे देखिए लक़ब अलक़ाब खिताब से नवाजा जा रहा है, उन्होंने आयत और हदीसों को समेटते हुए कहा कि बाअदब बेअदब से डरता है। उलमा का मजमा है, निगाह इंतखाब पे एतबार करते हुए हदीस समात मिसरे कर रहा हूँ कि बाअदब बेअदब से डरता है, उल्टे सीधे लक़ब से डरता है। जो खुदावंद से नहीं डरता ऐसा इंसान सबसे डरता है। ऐसे खूबसूरत मिसरे के खालिक आली जनाब मौलाना अली रज़ा दाइम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हिस्से नज़्म का इस्तेमाल करते हुए बारगाह इस्मत पनाह में नज़रान अक़ीदत पेश करें। शुराए कराम के लिए हमारे पास जो अराकीन की तरफ से वक्त मुअय्यन किया गया 5 मिनट और मुक़र्रिन के लिए 15 मिनट वक्त है। मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा आप इस पहर को अपने ज़हनों पे आपने गालिब कर लिया है। अली के नाम के नारे से ज़रा सा फिर से एक फ़ज़ा बन जाए। नारा हैदरी, मौलाना अली रज़ा दाइम साहब। अस्सलाम वालेकुम। बतौर ख़ास बिस्मिल्लाह। जो भी आपके सामने पेश कर रहे हैं अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ है। एक मतलब एक शेर, एक मतलब 2 शेर, ऐसा ही है। तो इंशाअल्लाह आप साथ दीजिएगा तो कुछ देर तक आपके सामने कहना पेश करेंगे कि ऐ मालिके और आको कलम और ज़ियादा, ऐ मालिके और आको कलम और ज़ियादा, कर मुझको अता हुस्ने रकम और ज़ियादा। ऐ मालिके और आको कलम और ज़ियादा, कर मुझको अता हुस्ने रकम और ज़ियादा। शेर देखें कि कुछ जज्बे मीसम से करी कर मेरे मौला, कुछ जज्बे मीसम से करी कर मेरे मौला, करना है अलम ज़िक्रे अलम और ज़ियादा, करना है अलम ज़िक्रे अलम और ज़ियादा। बतौर ख़ास ये भी देखें कि इसकी रदीफ़ है कि जहाँ रहे न रहे आसमां रहे न रहे। बतौर ख़ास सिर्फ एक मतलब एक शेर कि ज़मीन खाक हो ये आसमां रहे न रहे, ज़मीन खाक हो ये आसमां रहे न रहे, अली की बात रहेगी जहां रहे न रहे। ज़मीन खाक हो ये आसमां रहे न रहे, अली की बात रहेगी जहाँ रहे न रहे। चूँकि उनके सामने जनाब मीसम के हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाइएगा कि अली की बात रहेगी जहाँ रहे न रहे, फराज़े दार से मीसम ये दे रहे हैं सदा, फराज़े दार से मीसम ये दे रहे हैं सदा, अली का जिक्र करूँगा ज़ुबां रहे न रहे।
موسم یہ دے رہے ہیں صدا، علی کا ذکر کروں گا زبان رہے نہ رہے فضا۔ یہ بھی ایک مطلع ایک شعر ہے، اس کی بھی ردیف بطور خاص یہ ہے کہ پڑی جب علی کی نظر اول اول، پڑی جب علی کی نظر اول اول، بنا بیت خالق میں در اول اول، پڑی جب علی کی نظر اول اول، بنا بیت خالق میں در اول اول، کہ بتانے حرم منہ کے بل گر رہے ہیں، بتانے حرم منہ کے بل گر رہے ہیں، یہ دیکھا ہے بتانے حرم منہ کے بل گر رہے ہیں، یہ دیکھا علی کا اثر اول اول، یہ دیکھا علی کا اثر اول اول۔ ایک مطلب دو شعر، یہ بھی ایک ردیف اپنے وقت کے اندر سماعت فرمائیں گا کہ مظہر حضرت رحمان علی آئے ہیں، مظہر حضرت رحمان علی آئے ہیں، رونقیں ہوتی ہیں قربان علی آئے ہیں، مظہر حضرت رحمان علی آئے ہیں، رونقیں ہوتی ہیں قربان علی آئے ہیں، کہ اے مسلمانوں تمہیں یاد تو ہوگا کعبہ، اے مسلمانوں تمہیں یاد تو ہوگا کعبہ، اس میں ہی دلبر عمران علی آئے ہیں۔ اے مسلمانوں تمہیں یاد تو ہوگا کعبہ، اس میں ہی دلبر عمران علی آئے ہیں۔ بطور خاص دیکھیے کہ تیرگی بھاگ چلی چھوڑ کے اللہ کا گھر، تیرگی بھاگ چلی چھوڑ کے اللہ کا گھر، جب ہوا کعبے سے اعلان علی آئے ہیں۔ تیرگی بھاگ چلی چھوڑ کے اللہ کا گھر، جب ہوا کعبے سے اعلان علی آئے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ مولانا رضا علی ٹائم صاحب اعلان کر رہے تھے کہ جب ہوا کعبے سے اعلان علی آئے ہیں۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کی خوبصورت سماعتوں کو کہ بہت اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں، میری توقع سے 2 کلومیٹر آگے بڑھ کے آپ سن رہے ہیں۔ مولا آپ سب کی سماعتوں کو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور ان کے مناقب و فضائل کے حوالے سے ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ سر پر جتنے بھی مصائب ہیں وہ ٹل جائیں گے، جو بلاغہ معرفت مولود کعبہ کو سمیٹتے ہوئے کہ سر پر جتنے بھی مصائب ہیں وہ ٹل جائیں گے، خیر کرتے رہو حالات۔ علماء بیٹھے، میں چاہ رہا ہوں آپ بھی قافیہ پیمائی کریں کہ سر پر جتنے بھی مصائب ہیں وہ ٹل جائیں گے، خیر کرتے رہو حالات بدل جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کا امتحان ہے کہ سر پر جتنے بھی مصائب ہیں وہ ٹل جائیں گے، خیر کرتے رہو حالات بدل جائیں گے۔ 1 2 3 دفعہ نعت علی پڑھ لیجئے، آپ کے گھر سے شیاطین نکل جائیں گے۔ آئیے حضرات اپنے اس کاروان کو ذرا اور محفوظ کرتے ہوئے آگے لے کر چلوں، اور نسل کے حوالے سے میں گزارش گزار ہوں اس شخصیت کے حضور کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے اس انداز میں صرف کیا کہ آج بھی جب زبان کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ معرفت علی کے کلمات زبان سے صادر ہوں گے۔ پروگرام بھی ہے معرفت مولود کعبہ اور نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے کہ جو آوازیں آج اس وقت اس دور پرفتن میں اہل بیت علیہ السلام کے حق کا وہ دفاع کر رہی ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں بڑی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام عالی جناب مولانا ناصر عباس نجفی صاحب کی خدمت میں ایک زوردار نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرجاً بسم اللہ۔ صلوات بر محمد و آل بیت محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد
محمد. سب سے پہلے تو تمام موالیان حیدر کرار طلبہ نظام کو امیر المومنین کی ولادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. جس عنوان کے اوپر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہماری کانفرنس کے عنوان سے بہت قریب ہے اور وہ ہے معرفت علی از نہج البلاغہ. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. اللهم صل على محمد علی محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معرفت علی از نہج البلاغہ. بسم اللہ. شیخ صاحب اپنی اچھی گفتگو کر کے آپ کی خدمت میں چلے گئے. میں اپنے موضوع کے آغاز سے پہلے ابن ابی الحدید المعتزلی کا وہ کلام نقل کر رہا ہوں جس میں اس نے امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے فضائل کا ایک ایسا نقشہ کھینچا کہ واقعاً انسان کے دل و دماغ کے دریچوں کو کھولنے کے لیے وہ کلام کافی ہے. میں کوشش کروں گا کہ ابن ابی الحدید المعتزلی کی کلام سے باہر نہ نکلوں، اس کی جو نص سے کلام کا ترجمہ بنتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ابن حدید لکھتا ہے کہ میں اس مرد مجاہد کے متعلق کیا کہوں جس کے فضائل کا اقرار دشمنوں نے بھی کیا، کیونکہ نہ تو اس کے لیے علی مولا کی کسی فضیلت کا انکار ممکن ہے، نہ اغیار حضرت علی ابن ابی طالب کے مناقب پہ پردہ ڈال سکے. لکھتا ہے کہ شرق و غرب میں پھیلی ہوئی اسلام کی سلطنت پر جب بنو امیہ برجمان ہو گئے تو انہوں نے نور علی ابن ابی طالب کو بجھانے، ان کے فضائل میں رد و بدل کرنے، ان کی پاکیزہ سیرت کو داغدار بنانے اور ان کی کمال سے بھرپور زندگی میں عیب تلاش کرنے کے لیے ہر حیلہ و حربہ آزمایا، ممبروں پہ لان تان کو معمول بنایا، علی ابن ابی طالب کی مدح سرائی کرنے والوں کو تختہ دار پہ لٹکانے کی دھمکیاں دیں، فرزند ابو طالب کے عاشقان کو قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالا، فاطمہ بنت اسد کے لخت جگر کے محبوں کو قتل کیا. ہر وہ روایت جو علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کے گن گا رہی تھی اس کی نشر و اشاعت پہ پابندی لگائی. ہر وہ روایت جس سے علی ابن ابی طالب کا مقام دوسروں سے واضح اور بلند ہوتا نظر آتا اس کی تدوین پہ پابندی لگائی. غرض یہ کہ علی کے نام پہ بچوں کے نام رکھنا جرم ایسا بنا کہ جس کی معافی کی کوئی گنجائش نہ تھی. لیکن بنو امیہ کی یہ ساری فتنہ سازمانیاں علی ابن ابی طالب کا کچھ نہ بگاڑ سکیں. علی ابن ابی طالب جیسے کل آسمان کی بلندیوں پہ حق کے متلاشی لوگوں کے لیے چراغ ہدایت اور آفتاب ہدایت تھے، آج بھی ویسی ہی چراغ ہدایت اور آفتاب ہدایت ہیں. بے شک بے شک. لکھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب تو اس مسک کی طرح ہیں جسے جتنا چھپایا جائے اس کی مہک اتنی تیزی سے پھیلتی ہے. بے شک. علی حیدر کرار آفتاب کی مانند ہیں. دیکھیں تشبیہ کتنی پیاری دی ہے.
علی حیدر کرار آفتاب کی مانند ہیں جسے ہاتھ کی ہتھیلی سے چھپایا نہیں جا سکتا. علی تو دن کی روشنی کی مانند ہیں جسے اگر ایک آنکھ نہ دیکھے تو دیگر ان گنت آنکھیں اسے دیکھ لیتی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بے شک. ہم کم مایا تعبیرات اور بے مایا الفاظ کیسے سلوات بھیجیں. لکھتا ہے کہ ہم کم مایا تعبیرات رکھنے والے، بے مایا الفاظ رکھنے والے کیسے اس باکمال انسان کی فضیلتوں کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ ہر انسان ان کی طرف منسوب ہونے میں فخر محسوس کرتا ہے. میں اس مرد صالح کی بابت کیا لب کشائی کروں جسے اپنا پیشوا بنانے کی خاطر ہر گروہ آگے لپکتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ تمام فضائل کا مصدر اور منبع علی ابن ابی طالب ہے. تمام تر فضیلتیں اور کمالات. اور بڑا ہی پیارا جملہ ابن ابی حدید المعتزلی نے لکھا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و علی محمد. تمام تر فضیلتیں اور کمالات اس باقرہ دوشیزہ کی مانند ہیں جسے علی حیدر کرار کے علاوہ کسی نے چھوا بھی نہیں. جو بھی علی ابن ابی طالب کے بعد فضیلتوں کے میدان میں باکمال ہوا ہے اس کا عروج علی ابن ابی طالب کے مرہون منت ہے. وہ علی کے نقش ہائے قدم پہ چل کے باکمال ہوا ہے. یہ وہ کلمہ تھا کہ جو آغاز سخن میں اپنے گفتگو اور اپنے موضوع کو بیان کرنے اور شروع کرنے سے پہلے مناسب سمجھا کہ ابن ابی حدید معتزلی کا یہ کلام فضائل کی شکل میں بیان کیا جا سکے. صلوات بھیجیں محمد وعلی بھیجیں. اب اپنے اس مقالے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جسے معرفت علی اور از نہج بلاغہ کا نام دیا ہے. انسان اپنی زبان میں پوشیدہ ہے، لفظ اس کے اندرون کے آئینہ دار ہوتے ہیں. وہ بولتا ہے تو اس کے لفظ اس کی شخصیت کی گواہی دیتے ہیں. لفظ ایک ایسے دروازے کی طرح ہوتے ہیں جس سے گزر کر سامع متکلم کی شخصیت کی چار دیواری میں داخل ہوتا ہے. اگر سامع متکلم کے گلستان خیال میں جا کر اس کے گلہائے رنگا رنگ کی خوشبوؤں سے اپنے مشام کو معطر کرنا چاہے تو لفظوں کا پل ہی اسے وہاں تک پہنچا سکتا ہے. کسی کی شخصیت کو تولنے کی بہترین پیمانوں میں سے ایک پیمانہ لفظ ہے. ہم لفظوں کی ترازو میں کسی کو تول سکتے ہیں. تاریخ بشریت کی کتنی ہی ایسی شخصیات ہیں جو آج لفظوں کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کے کہے ہوئے الفاظ کے ذریعے ان سے ملاقات کا لطف لیتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے لبوں کی حرکت اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں سمندروں جیسی گہرائی کو خود محسوس کرتے ہیں. ان کے دست علم کا لمس ہمارے تھکے ہوئے جسموں کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے. ان کی محفل میں ہونے والے پاکیزہ مسکراہٹوں کی نرمیاں دیکھ کر ان پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے. ان کی باتیں کانوں میں رس گھولتی ہیں، ان کے شیریں لہجے شہد کی مٹھاس بھلا دیتے ہیں.
ان کے لفظوں کی روشنیاں ہماری نگاہ فکر کو چندھیا دیتی ہیں اور بالآخر ان کے خیالات کی عظمت کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ علی تاریخ بشریت کا ایک ایسا ہی کردار ہے جن کے لفظوں کے گلدستے ناج البلاغہ نے آج تک نوع انسانی کے ہر طبقے کو اپنے سحر میں جگڑ رکھا ہے۔ جو شخص جس پہلو سے علی کی معرفت چاہتا ہے، نہج البلاغہ اس کا ہاتھ تھامے اسے علی کی بارگاہ میں لے جاتی ہے۔ خطیب کو خطبے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو نہج البلاغہ اسے خطیب منبر سلونی کے پاس لے جاتی ہے۔ ادیب کو نثر کے باغوں کی سیر کرنی ہو تو نہج البلاغہ اسے اس زمانے کی نثر کی جنت میں لے جائے گی جہاں نظم و شعر کے عالی دماغوں کو نثر کا ادراک ہی نہیں تھا اور وہ صرف شعر کو ادب سمجھتے تھے۔ معلم اخلاق کو معاشرے کے افراد کو اخلاقی اقدار سکھانے کا انداز چاہیے تو ناج البلاغہ اسے اخلاق کے عالی نکات سکھائے گا۔ سیاستدان کو سیاست کے گر سیکھنے ہوں تو نہج البلاغہ اسے الہی سیاست کے وہ اعلیٰ نمونے دکھائے گی جن پر ہزاروں سیاسی دماغ انگشتے دندان رہ جائیں۔ سائنسدان کو تخلیق کائنات کے سربستہ رازوں سے پردے اٹھانے ہوں تو ناج البلاغہ اسے بلندیوں پر لے جائے گی جہاں اس کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹ جائیں گے اور وہ تخلیق کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ عابد کو محراب عبادت میں کھڑے ہونے کی لذت نہج البلاغہ سے ملے گی۔ زاہد زہد کے کرینے ناج البلاغہ سے سیکھے گا۔ میدان شجاعت میں شجاعت کا تنتنا، دشمن سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا ہنر ناج البلاغہ سکھائے گا۔ دنیا کی بے ثباتی کے مناظر اس میں ملیں گے اور آخرت کے راستے پر چلنے کے لیے روشنی اسی نہج البلاغہ سے ملے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نہج البلاغہ نے ہمیں کون سا علی متعارف کروایا ہے۔ اگرچہ یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر مفصل کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن میں چند وہ امیر المومنین کے اوصاف جن کا تذکرہ خود علی ابن ابی طالب نے اپنی زبانی نہج البلاغہ میں کیا وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ صلوات بھیجیں محمد والے بیت محمد کی امیر المومنین کی ایک صفت جسے ہم بڑے ناز سے بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ تمام اصحاب پہ علی ابن ابی طالب کا سابق الایمان ہونا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رضینا عن اللہ قضاءہ، ہم قضائے الہی پہ راضی ہو چکے ہیں۔ وسلمنا للہ امرہ، اور اسی کو سارے امور سونپ دیے ہیں۔ اترانی اکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں رسول خدا پر جھوٹ باندھتا ہوں؟ واللہ لَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ، خدا کی قسم بتحقیق میں وہ پہلا شخص ہوں جب تمہاری پیشانیاں بتوں کے سامنے جھکی ہوئی تھیں، میں علی نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دی۔ فَلَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سب سے پہلے جس نے رسول کی صداقت کی، اس کی تصدیق کی گواہی دی، تو اب آپ پر یعنی رسول پر کذب تراشی میں کس طرح میں پہل کروں؟ فَنَظَرْتُ فِي أَمْرِي فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي،
وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي، میں نے اپنے حالات پہ نظر کی تو دیکھا کہ میرے لیے ہر قسم کی بیعت سے اطاعت رسول مقدم تھی اور ان سے کیے ہوئے عہد و پیمان کا وعدہ کرنا، اس کو نبھانا میری گردن پہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ جب معاویہ بن ابی سفیان نے لوگوں کو حکم دیا کہ علی ابن ابی طالب کے اوپر سب و شتم کیا کریں، تو اس وقت امیر المومنین نے ناج البلاغہ کے خطبہ نمبر 57 میں یہ ارشاد فرمایا، جس میں اپنی صفت سابق الایمان کی طرف اشارہ کیا، الا وانہ سیأمرکم بالسب والبراءۃ منی، وہ تمہیں حکم دے گا کہ مجھے برا بھلا کہو، سب و شتم کرو، اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرنے کا وہ تمہیں حکم دے گا۔ فَأَمَّا السَّبَّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَلَكُمْ نَجَاتٌ، جہاں تک برا کہنے کا تعلق ہے تو مجھے برا کہہ لینا، اس لیے کہ یہ میرے لیے پاکیزگی کا سبب ہے اور تمہارے لیے دشمنوں سے نجات کا سبب ہے۔ وَأَمَّا الْبَرَاءَ فَلَا تَتَبَرَّؤُوا مِنِّي، جہاں تک مجھ سے براءت اور بیزاری کا تعلق ہے تو مجھ سے براءت نہ کرنا۔ کیوں؟ یہاں آپ نے اس خصلت کی طرف اشارہ کیا، فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ، میں فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہوں، وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ، سب سے پہلے میں نے ایمان لایا اور سب سے پہلے مہاجر میں علی ابن ابی طالب۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مقامات میں، چونکہ گفتگو لمبی ہو رہی ہے، دوسری وہ خصلت جس کی طرف امیر المومنین نے خود ناج البلاغہ کی طرف میں اشارہ کیا، وہ عصمت امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین نے متعدد مقامات پہ ناج البلاغہ میں اپنے معصوم ہونے کو، اپنے مقام عصمت کو بیان کیا۔ خطبہ نمبر 120 میں ارشاد فرمایا، جب خوارج تحکیم کے نام ماننے پر اڑ گئے تو حضرت ان کے پڑاؤ کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، واللہ ان جئتھا انی للمحق الذی یتبع وان الکتاب لمعی ما فارقتہ مذ صحبتہ، خدا کی قسم اگر میں اس کی طرف یعنی تحکیم کی طرف بڑھا تو اس صورت میں بھی میں وہ حق پرست ہوں جس کی پیروی کرنی چاہیے، اور کتاب خدا میرے ساتھ ہے، جب سے میرا اس کے ساتھ ہوا ہے میں اس سے الگ نہیں ہوا۔ اور یہی رسول کا فرمان ہے کہ کتاب خدا اور علی ابن ابی طالب اور اطرت جدا نہیں ہو سکتے، اور جب جدا نہیں ہو سکتے تو قرآن کے متعلق خود قرآن نے کہا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تو جو قرآن کا ہمسر ہے علی ابن ابی طالب، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی عصمت کو بیان کیا۔ ایک مقام پہ جب رسول اسلام سے اپنی قربت کو بیان کر رہے تھے تو رسول خدا نے کے بارے میں یہ فرمایا، ما وجد لی کذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل، انہوں نے یعنی رسول خدا نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا نہ میرے کسی کام میں لغزش اور کمزوری کو دیکھا۔ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ أَنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطُّ، رسول خدا کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے تھے، وہ اس بات سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں نے ایک آن کے لیے بھی اللہ اور اس کے احکام اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت نہیں کی ہے۔
اس کے علاوہ دسیوں مقامات پہ امیر المومنین نے اپنی عصمت کو بیان کیا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے بیت. اللہم صلی علی محمد عاجل. تیسری وہ خصوصیت جسے امیر المومنین نے اپنے لیے نہج البلاغہ میں بیان کیا وہ یہ کہ امیر المومنین ہدایت کے چراغ ہیں، چراغ ہدایت ہیں، اور اس کو بھی متعدد مقام پہ امیر المومنین نے بیان کیا. صفین میں حضرت کے اصحاب نے جب اذن جہاد دینے میں تاخیر پر بے چینی کا اظہار کیا تو اس وقت امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. خدا کی قسم میں نے جنگ کو ایک دن کے لیے بھی التوا میں نہیں ڈالا مگر اس خیال سے کہ اس میں شاید کوئی گروہ مجھ سے آ کر مل جائے اور میری وجہ سے ہدایت پا جائے. یہ نہیں کہ علی کوئی بزدل ہے، میں اگر تمہیں اذن جہاد دینے میں تاخیر کا شکار ہوں تو اس وجہ سے کہ ممکن ہے اس گروہ میں سے کوئی ایک علی کے وجود کی طرف کی وجہ سے ہدایت پا جائے. جہاں سے امیر المومنین نے اپنے مقام ہدایت کو بیان کیا ہے. فرمایا ذالک وذالک، کیوں؟ وذالک احب الی من اقتلها علی ضلالها وان كانت تبوء بآثامها، اور مجھے یہ چیز گمراہی کی حالت میں انہیں قتل کر دینے سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ وہ علی کے گروہ میں شامل ہو کے ہدایت پا جائے. سبحان اللہ. اگرچہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار بہرحال یہ خود ہی ہوں گے. یہ وہ تیسری صفت ہے کہ جسے امیر المومنین نے اپنے لیے بیان کیا. بہت ساری گفتگو کو میں چھوڑ رہا ہوں. چوتھی وہ صفت کہ جسے امیر المومنین نے اپنے لیے بیان کیا وہ اپنی محبت ہے. اپنی محبت کو علی ابن ابی طالب نے بیان کیا کئی مقامات پہ. ایک مقام میں فرمایا لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں مومن کی ناک پر تلواریں لگاؤں کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھے تو بھی وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، تو بھی وہ مجھ سے بغض نہیں کرے گا. وَلَوْ سَبَقْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ أَلَا أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور اگر تمام متاع دنیا میں کافر کے آگے ڈھیر کر دوں اور اس سے مطالبہ کروں کہ وہ مجھ سے محبت کرے تو مجھ سے محبت نہیں کرے گا. یہ وہ امیر المومنین کی محبت کا پہلو ہے کہ جسے خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کیا. البتہ اس کے ذیل میں ایک نقطے کو میں بڑھاتا چلوں کہ جہاں پہ امیر المومنین نے بے تحاشا مقامات پہ اپنی محبت کا تذکرہ کیا تو امیر المومنین یہ بھی اپنے علم سے جانتے تھے کہ میری محبت میں کچھ لوگ بہت آگے بڑھ جائیں گے اور کچھ لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس چیز کو بھی، اس قانون کو بھی بیان کر دیا. فرمایا وَسَيَهْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق، ایک حد سے زیادہ تجاوز کر دینے والی محبت جو غلو کے درجے میں آتی ہے، جو اسے حق کے رستے سے منحرف کر کے غیر حق کی طرف لے جاتی ہے، یہ بھی گمراہ ہے اور یہ بھی ہلاکت کا شکار ہو جائے گا. ومبغض مفرط، اور حد سے زیادہ بغض رکھنے والا یذهب به البغض الى غیر الحق، جس کا بغض اسے حق کی دہلیز سے نکال کے غیر حق کی طرف نکل لے جائے گا. یہ دونوں کے دونوں گمراہ اور ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے. مولا پھر کون سا راستہ اختیار کریں؟ فرمایا خیر الناس فیہ، میرے نسبت دو قسم کے لوگ درمیانی راہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں. النمط الاوسط فالزموہ، ان کے دامن کو پکڑ لو. والزموا السواد الاعظم، اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ، یہ تمہیں وہاں لے جائیں گے جہاں حوض کوثر پہ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوں گے. ایک سوال بھیجے محمد والے بھائی. پانچویں وہ صفت کہ جسے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اپنے لیے بیان کیا وہ امیر المومنین کا علم ہے، کہ جس کو امیر المومنین نے بہت زیادہ
ناج البلاغہ میں بیان کیا، ایک یا دو مورد فقط امیر المومنین کے علم کے. فرمایا واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہے. بل اندمجت علی مکنون علم لو بحت به لَاضْطَرَبْتُمْ اضْطِرَابَ الْعَرِيشَةِ فِي الطَّيِّ الْبَعِيدَةِ. سبحان اللہ، کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. البتہ ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تہوں میں لپٹتا ہوا ہے کہ اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح پیچ و تاب کرنے لگو اور کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھرتھراتی ہیں. فرمایا ایک اور مقام پہ اپنے علم کو، جو چیزیں تم سے پردے غیب میں لپٹی ہوئی ہیں اگر تم بھی انہیں جان لو جس طرح میں جانتا ہوں تو بلا شبہ تم اپنی بدعمالیوں پہ روتے رہو گے اور اپنے نفسوں کا ماتم کرتے رہو گے اور اپنے مال و متاع کو بغیر کسی نگہبان اور بغیر کسی نگہداشت کرنے والے کے یوں ہی چھوڑ کے کھلے میدانوں کی طرف چل پڑو گے. ایک مقام پہ کسی نے امیر المومنین سے کہا کہ لقد اعطیت یا امیر المومنین علم الغیب، اے امیر المومنین آپ کو تو علم غیب عطا کیا گیا ہے. فضحک علیہ السلام، امیر المومنین مسکرائے اور فرمایا یا اخا کلب، وہ شخص جو سوال کرنے والا تھا وہ بنی کلیب سے تعلق رکھتا تھا. یا اخا کلب، اے برادر کلبی، لیس هو بعلم غیب، یہ علم غیب نہیں ہے، انما هو تعلم من ذی علم، یہ تو صاحب علم رسول سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں، یہ علم غیب نہیں ہے. پھر خود بتایا کہ علم غیب کیا ہے. فرمایا انما علم الغیب علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کے علم کو علم غیب کہتے ہیں. اور وہ پھر آیت تلاوت فرمائی ان عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام الى آخر الآیہ، کہ جس میں 5 امور کا تعلق ہے کہ جس کو جاننے والا عالم غیب کہلاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد والی بیت اللہم صلی علی محمد. آخری صفت کے جو امیر المومنین کی بڑی ہی پیاری صفت ہے وہ ہے حاضر جوابی والی صفت، جس کو امیر المومنین نے متعدد مقام میں ناج البلاغہ میں ارشاد فرمایا. ایک مقام پہ فرمایا کہ وقد سئل عن مسافت ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی مسافت کے متعلق پوچھا گیا. فرمایا مسیرت یوم للشمس، سورج کا 1 دن کا راستہ. صلوات بارے دیگر صلوات بھیجیں. ایک مقام پہ پوچھا گیا کہ کیف یحاسب اللہ الخلق علی کثرتہم، اتنی زیادہ مخلوق کی اللہ سبحانہ وتعالی کیسے ان کا محاسبہ کرے گا. فرمایا کما یرزقہم علی کثرتہم، جس طرح وہ زیادہ ہیں اور اللہ انہیں رزق دیتا ہے ایسے ہی اللہ ان کا محاسبہ کرے گا. قیل لہ لو سد علی باب علی رجل باب بیت وترک فیہ من این کان یأتیہ رزقہ، اگر کسی شخص کا گھر کا دروازہ بند کر دیا جائے اور وہ کمرے میں ہو تو پوچھا گیا کہ اس کا رزق کہاں سے آئے گا. فرمایا من حیث یأتیہ اجلہ، جہاں سے اس کی موت آئے گی وہاں سے اس کا رزق بھی آئے گا. انہی کلمات کے ساتھ اپنے اس کلام کو روکتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امیر المومنین کی معرفت از نہج البلاغہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماشاءاللہ نہج البلاغہ کے حوالے سے معرفت امیر المومنین کے گوشے
مولانا ناصر عباس نجفی صاحب نے اپنے یہ سماعت کے پروگرام اپنے آخری مرحلے میں ہے، چونکہ اس سے نظم کے بھی آخری شاعر کو میں دعوت سخن دوں گا، اس کے بعد پھر اس نظم کے لیے بھی قبلہ محترم مہمان کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن جس طرح ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح اختتام بھی ہو۔ ذرا سا صلوات کی آواز دھیمی ہو گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ظہور امام کی تعجیل کے لیے مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ بہت خوبصورت گفتگو مولانا ناصر عباس نجفی صاحب نے کیا، جس کو میں سمیٹتے ہو بس اتنا کہوں گا کہ چلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، چلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ میں انہی مثلوں کے ساتھ آخری شاعر حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا بابر کاظمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اور اس کے بعد پھر آخری تقریر جو مختصر سی تقریر ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ خدا کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ کبھی کبھی بن کہے صلوات پڑھنے کے جو ثواب اللہ کی جانب سے ہمیں ملتے ہیں وہ بے پناہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عظمت محمد والے محمد پر مل جل کے جماعت کے ساتھ صلوات پڑھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار مصرے مولانا علیہ السلام کے حوالے سے کہ بجوز سلام کے میں ان سے کیا بیان کروں، بجوز سلام کے میں ان سے کیا بیان کروں، جو میرے دل میں ہے میرے امیر جانتے ہیں۔ بجوز سلام کے میں ان سے کیا بیان کروں، جو میرے دل میں ہے میرے امیر جانتے ہیں۔ میرے شرف کے لیے یہ ہی بات کافی ہے، فرشتے مجھ کو علی کا فقیر جانتے ہیں۔ اور یہ مصرے بالکل ابھی لکھے گئے ہیں یہیں پہ مولانا علیہ السلام کے حوالے سے کہ بتا رہا ہے یہ دنیا کو خطبہ توحید، بتا رہا ہے یہ دنیا کو خطبہ توحید۔ جب سیدنا آواز دے رہے تھے تو تب یہ لکھ رہا تھا میں کہ بتا رہا ہے یہ دنیا کو خطبہ توحید، علی کے جیسا خدا سے قریب کوئی نہیں۔ بتا رہا ہے یہ دنیا کو خطبہ توحید، علی کے جیسا خدا سے قریب کوئی نہیں، کہ زباں علی کی نہیں ہے یہ ہے لسان اللہ، زباں علی کی نہیں ہے یہ ہے لسان اللہ، تو پھر یہ مانو علی سا ادیب کوئی نہیں۔ زباں علی کی نہیں ہے یہ ہے لسان اللہ، تو پھر یہ مانو علی سا ادیب کوئی نہیں۔ میں لکھ رہا ہوں حضرت زہرا کی منقبت، میں لکھ رہا ہوں حضرت زہرا کی منقبت، جنت سے کچھ حدیث خیالات لائے ہیں۔ میں لکھ رہا ہوں حضرت زہرا کی منقبت، جنت سے کچھ حدیث خیالات لائے ہیں۔ قرآن ہم سفر ہے ثنائے امیر میں، قرآن ہم سفر ہے ثنائے امیر میں، میرے قلم پہ نہج بلاغہ کے سائے ہیں۔ قرآن ہم سفر ہے ثنائے امیر میں، میرے قلم پہ نہج بلاغہ کے سائے ہیں۔ مدح جناب فاطمہ زہرا کے واسطے میرے خیال نوری نہر میں نہائے ہیں۔ مدح جناب فاطمہ زہرا کے واسطے میرے خیال نوری نہر میں نہائے ہیں۔ تائید میں بھی ایک ملک روح قدس ہے، اشعار جتنے مجھ سے خدا نے لکھائے ہیں۔ اور بابر تیرے قلم کا یہ لگتا نہیں کمال، یہ تیرے حق میں بنت نبی کی دعائیں ہیں۔ اور دل مومن حرم خالق اکبر ہے فقط، دل مومن حرم خالق اکبر ہے فقط، یہ امانت ہے یہاں حق کے ولی رہتے ہیں۔ دل مومن حرم خالق اکبر ہے فقط، یہ امانت ہے یہاں حق کے ولی رہتے ہیں۔ اور عالم فکر میں بھی پاک ہوں دامن جن کے، عالم فکر میں بھی پاک ہوں دامن جن کے، ان خیالات کے محلوں میں علی رہتے ہیں۔ عالم فکر میں بھی پاک ہوں دامن جن کے، ان خیالات کے محلوں میں علی رہتے ہیں۔ ان خیالات کے درے دل پہ میرے بطور خاص یہ مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، بالکل نئے مصرے ہیں کہ درے دل پہ میرے مجھ کو بٹھا دے اس طرح یا رب،
درے دل پہ میرے علماء سے خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں کہ درے دل پہ میرے مجھ کو بٹھا دے اس طرح یا رب میرے دل میں علی کے ماں سوا کوئی نہ آ پائے. درے دل پہ میرے مجھ کو بٹھا دے اس طرح یا رب میرے دل میں علی کے ماں سوا کوئی نہ آ پائے. علی کے ذکر کی خوشبو میں یہ استقبال ہے قبلہ محترم کا جو آئندہ خطیب ہیں کہ علی کے ذکر کی خوشبو میں مجھ کو ڈھال دے اتنا. علی کے ذکر کی خوشبو میں مجھ کو ڈھال دے اتنا میں دنیا سے چلا جاؤں مگر خوشبو نہ جا پائے. میں دنیا سے چلا جاؤں مگر خوشبو نہ جا پائے. میں دنیا سے چلا جاؤں مگر خوشبو نہ جا پائے. تو پھر یہ مانو علی سا ادیب کوئی نہیں. مولانا بابر کاظمی صاحب بہترین انداز میں بہترین لب و لہجے کے ساتھ بارگاہ عظمت پناہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. آج کا یہ کانفرنس اپنے اختتامی مرحلے میں ہے. کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں. کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں. اگر بات سچی ہو تو دم سے دم ملائیے گا کہ کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں. علی کو چھوڑ کے عزت مآب کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں. علی کو چھوڑ کے عزت مآب کوئی نہیں. میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا وہاں بھی میرے علی کا جواب کوئی نہیں. میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا وہاں بھی میرے علی کا جواب کوئی نہیں. میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا وہاں بھی میرے علی کا جواب کوئی نہیں. علی کے عشق کی مہریں ہیں سب کے شجروں پر غدیریوں میں نسب کا خراب کوئی نہیں. آئیے حضرات اب انہی مصروں کے ساتھ میں مہمان شخصیت کے جو آج اس پروگرام کے روح رواں ہیں اور اس کانفرنس میں نہج البلاغہ اور مولود کعبہ کی معرفت کے حوالے سے جو ان کو موضوع دیا گیا اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مقبول حسین علوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. جب تک وہ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے استقبال کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تقریریں آپ نے سن لی اور اب تھوڑی سی چیزیں جو آپ کو تھکانے والی ہیں ٹائم مطلب میں کوشش کرتا ہوں 12 منٹ کے اندر ختم کروں. تو سب سے پہلے تو جناب امام کی آمد کی آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرے نمبر پہ جناب مولانا ناصر نجفی صاحب نے زحمت کی ہے. مولانا ظفر عباس علوی صاحب نے ان کا ساتھ دیا ہے اور آپ احباب یہاں تشریف لائے ہیں. ان آغایون کا بھی اور آپ سب کا شکر گزار ہوں. تو بڑا خوبصورت فرمایا مولانا عزیزاً برادران بزرگاں آپ جیسے